अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आसिफ फैजी। कई दिनों के गैप के बाद वापस कुछ जोश जज्बात, कुछ मुल्की हालात, इनकी वजह से दिल चाहा कि आपसे कुछ अपने दिली बातें, अपने अंदाज़े आपके साथ मैं इसको शामिल करूँ। इस वक्त हमें पाकिस्तान में बैठ के ये महसूस होता है कि शायद पाकिस्तान के हालात बहुत ही गंदे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। ये खाली इतनी सी बात है कि इंसान जो जंगल में बैठा है उसको लगता है कि सब दुनिया जंगल है, जो हॉस्पिटल में बैठा है उसको लगता है सब हॉस्पिटल में है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इस वक्त तमाम दुनिया एक इतनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक ऐसी लड़ाई में, एक ऐसी जहनी लड़ाई में ये होनी है। ये एक जो दुनिया का खात्मा होना है, दज्जाल का, अल्लाह ताला ने इंसान को इजाज़त दे दी है, ऐसा महसूस होता है। वैसे तो जैसे क़यामत की सबसे पहली अलामत क्या थी? सबसे पहली अलामत क़यामत की ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, यानी कि अल्लाह ताला ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि बस अब आपके लिए आप माफ़ी चाहता हूँ, अब इंसानों के लिए ये लास्ट मैसेंजर भेज दिए गए। और इसका मतलब एक ये भी है कि अब दुनिया ज़वाल की सिम चलेगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दज्जाल या दूसरी चीज़ों पे कहने का, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि 14वीं सदी के साथ ही दुनिया के हालात तेज़ी से इंसान ही अल्लाह ताला एक आयत है कि अल्लाह ताला इंसान पे जुल्म नहीं करता। ये आयत करीमा में भी जब हम ख़त्म पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, उसमें भी यही है कि बेशक मैंने ही अपने पे जुल्म किया, मैं ही ज़ालिमीन में से हूँ। यानी कि दुनिया के हालात जो क़यामत ने आना है उसके असबाब अल्लाह ताला इंसान ही के हाथ से पैदा करेगा। चलिए मैं थोड़ी सी बात को महदूद करूँ। आपको भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने का आदी हूँ और एक ही मौजू को मैं कई अंदाज से बोलता हूँ। ये मुझ में खामी है, इसको माफ़ कीजिएगा, इसको कोई ऐसा ख्याल ना कीजिएगा। सबकी अपनी अपनी आदत होती हैं, एक खामी मुझ में भी है। दुनिया पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि जंगल में बैठा हुआ आदमी समझता है, जंगल में कोई शख्स हॉस्पिटल में जाए तो वो समझता है दुनिया तो तमाम की तमाम ही बीमार है। या ये हम पहले तो ये हम मान लें कि हम जिस माहौल में होते हैं हम समझते हैं कि तमाम दुनिया उन्हीं हालात में। ऐसा होता नहीं है। एक ही वक्त में दुनिया में देखने में अब मैंने लफ्ज़ देखने का क्यों कहा? देखने का मैंने इसलिए कहा कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है लाजमी नहीं है कि उसकी हकीकत वही हो। बज़ाहिर या बहुत आगे चला गया दुनियावी तरक्की, उसके यहाँ जो टेक्नोलॉजी आ गई, जो साइंस आ गई, वो बहुत आगे तक चली गई। हम बहुत पीछे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत पीछे हैं इसलिए कि उन्होंने उसकी जो कीमत चुकाई वो इतनी ज़्यादा है कि कम से कम हो सकता है पाकिस्तान में लोग वो कीमत चुकाना चाहते हो, चुकाने की हिम्मत हो, मुझ में नहीं। हमने अपना आप खो दिया। जहाँ माशी तरक्की आई, खुशहाली आई, वहाँ खुदगर्जी आई, फिर ख़ानदान टूटे, फिर इंसान इतना तन्हा हो गया कि बस वो इंसान ही है। मैं इस मौजू पे कि इंसान कितना तन्हा हो गया ये शायद चंद दिनों बाद ही इस मौजू पे भी बोलूँगा कि इंसान और इंसान की तन्हाई, और जो ये अल्लाह ने नहीं नाज़िल की, ये हमने खुद। चले मैं वापस आ जाऊँ दुनिया में बदलते हुए हालात, पाकिस्तान के हालात।
پاکستان میں شنگھائی کانفرنس کا ہونا، پاکستان میں ایجیٹیشن ہونا، پاکستان میں عہدوں کے لیے مطلب بے وقت چیزوں کا یا غلط انداز سے آگے لانا. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کسی چیز کی مخالفت میں نہیں بولنا چاہتا. ایسا نہیں ہے کہ میں بہت سی باتوں کا میں دل سے مخالف ہوں، لیکن میں بولنا اس لیے نہیں چاہتا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے انداز سے سوچیں، کنونس نہ ہو، مجھ سے بھی کنونس نہ ہو. میں پہلی دعوت آپ کو یہی تھی کہ آپ زیادہ سے زیادہ خود سوچیے، خود مشاہدہ کیجیے. یہ میں موٹیویشن یاد دیکھیے، موٹیویشن کے لیے انسان کو ماں باپ کے بعد، بہن بھائی کے بعد، جو اپنی فیملی کے بعد جو سب سے زیادہ موٹیویشن ملتی ہے وہ انسان کو اپنی فیملی سے ملتی ہے، ماحول سے ملتی ہے. ٹھیک ہے، فیملی سے سب سے زیادہ ملتی ہے. اور یہ تو اس لیے میں جب موٹیویشن پہ بولوں گا تو میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا آپ یہ کیجیے، آپ وہ کیجیے. میں تو کہتا ہوں کیوں کوئی آپ کے لیے، کیوں میں آپ کو اٹھ کے پانی پلاؤں، کیوں میں آپ کو کھانا کھلاؤں. اٹھیے اپنے لیے پانی لیں، اٹھیے اپنے لیے کھانا پکانا سیکھیں. اب موٹیویشن پہ جب میں جاؤں گا تو اس میں بالکل کہوں گا کہ اب آپ اپنے لیے جانے لگے ہیں کھانا پکانے کے لیے، پانی لانے کے لیے، تو دوسروں کے لیے بھی کیجیے. ایک ماحول بنائیے کہ آپ لوگوں کے لیے کیجیے، لوگ آپ کے لیے کیجیے، تو ایک انسانیت کا ایک ماحول پیدا ہوگا جس میں لوگ مطمئن ہوں گے. اینی وے میں پھر بھٹک جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان قسمت اتنی اعلیٰ مقام پہ. سب سے پہلے میں نے پہلے کہا تھا کہ 27ویں شب کا تحفہ ہے، اس کو کامیابی انشاءاللہ تعالی، یہ میرا قیاس ہے کہ ہاں ہم اپنے اعمال کے ہاتھ ڈبو دیں تو بات الگ ہے، ہم اپنی سوچوں کے ہاتھوں اپنے جذباتی پن میں پاکستان کو ڈبو دیں تو بات الگ ہے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں، جیسے ریسنٹلی یہ سمندر میں تیل و گیس کا دنیا کا چوتھا بڑا ذخیرہ ملنا، ابھی سعودیہ کا پاکستان آنا، شنگھائی کانفرنس کا ہونا. اب میں اس کے متعلق تھوڑی سی چیزیں بولنا چاہتا ہوں. تھوڑی کیوں بولنا چاہتا ہوں؟ دیکھو یہ مجھے بولنے کی عادت ہے، آپ کو سننے والا مل جائے، مجھے تو بعض اوقات کوئی سننے والا نہ ملے تو بس طبیعتیں ہی بگڑنے لگ جاتی ہیں. یہ بات میں نے آپ مذاق میں کی. تو میں چند پہلو غزہ کے متعلق یقین ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کر رہا ہوں کہ غزہ کی خون میں مجھ جیسے، آپ جیسے بہت سب کا ہاتھ ہے. یہ غزہ کے بچوں کی شہادت ہمیں ذاتی حیثیت میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا. یہ جو دنیا بیس ہو گئی ہے، لیکن میں اس دنیا کو کیا بولوں کہ جب اپنے ماں باپ کا خیال نہیں ہے، اولادوں کو اپنے ماں باپ کا خیال نہیں، ماں باپ کو بھی اولاد کا خیال نہیں ہے. اللہ نے جب پیمانے بنائے تو اپنے لیے جو پیمانہ سیٹ کیا وہ ماں تھا. کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ ہاں آپ کو نہیں لگتا تو میں اس میں اختلاف نہیں کر رہا، آپ کے سوچ کا حق ہے کہ جس ماں کو خدا نے کہا، کیا وہ ماں واقعی ہی ہے؟ یورپ میں تو بالکل ختم ہو گئی، الحمدللہ پاکستان میں موجود ہے، لیکن تیزی سے کبھی ٹی وی حادثات یا چیزیں سنیں تو آپ کا دل بھی کانپ جائے گا. لیکن میں کہوں کہ موضوع میرا یہ بچے و والدین بھی نہیں، اس وقت میرا واحد موضوع پاکستان کی آنے والی خوشحالی ہے. دوستو موضوع نہ ماں ہے نہ کوئی چیز، اس وقت وطن ہے. مذہب کے بعد تمام لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، جس کا جو مذہب ہے. میں مذہب پہ حتیٰ کہ جس کا جو بدقسمتی سے لوگ فرقہ یا فقہ کے نام پہ تقسیم ہے، جس کی اسلام میں ممانعت ہے، لیکن ٹھیک ہے، کوئی قائل ہے کوئی قائل نہیں ہے، یہ وہ جانے. میں اس وقت آپ کو اپنے خیال کے مطابق، جس سے بالکل آپ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ اتفاق کیجیے، یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے. ہم نے ماضی میں ایک غلطی کی تھی. سی پیک ہمارے لیے بہت بڑا منچ ہوا تھا. اس کو ہم نے پولیٹیکلی حزب اختلاف نے بھی بنایا ہے، حزب اقتدار نے بھی بنایا. میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے نہ نواز شریف، نہ آصف زرداری، نہ یہ عمران خان، کسی کا اللہ کو ان کا جواب نہیں دینا، میں نے اپنا جواب دینا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ سی پیک میں جو ہوا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، من جانے پر اللہ ہے. اللہ نے ہمیں ایسی خطے بھی پیدا کیا کہ اب ہم چین کا گیٹ بن گئے، اور چین کو بھی معلوم ہے اس وقت یہ ڈیلنگ بہت اچھی ممکن تھی، جو ہم نے شاید اس لیے اچھی نہیں کی. اس میں پولیٹیکلی انٹرسٹ تھے، کچھ مذہبی تھا. ہمارے بھائی بند جو ہمارے پانی کی اس سائڈ پہ مسلم کنٹریز، اب کیا مسلمان، مجھے تو اس حدیث پہ بھی خیال ہوتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک کسی کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مسلمان کو تکلیف دی جا رہی، یعنی کہ میں ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، میں اپنی انگلیاں کاٹ دیتا ہوں، بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں. سعودیہ کو بہت عزیز ہے اسرائیل سے تعلقات. یو اے ای نے اسرائیل سے یہ ڈرون یا ایسے کوئی ایک ٹیکنیکل معاہدے کی ہم سے چھپ چھپ کے. کیوں بھائی چھپنا؟ اس لیے کہ اب میں کنٹریز کے متعلق بات کر کے یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتا، وقت کا تقاضا ہے کہ ابھی ہم خاموش ہو جائیں. سی پیک ہمیں گولڈن چانس ملا تھا، لیکن ہم نے ویسے ڈیل نہیں کی. ہمیں پولیٹیکل انٹرسٹ اور جھکاؤ، اور میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی آدمی آگے جا ہی نہیں سکتا جس کی فائلیں نہ بنی ہوں. فائلیں جب بنتی ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آئی ایس آئی کی بنائی ہوئی فائلوں کو بول رہا ہوں. میرا یقین دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کی پوسٹ پہ جو لوگ آتے ہیں وہ ان میں اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جو قطعاً بلیک میل نہیں ہوتے. لیکن ابھی اسرائیل نے جس طرح ایران میں ہوٹل میں گھس کے ہٹ کیا تو اس کے جاسوس کہاں تک آ گئے. اب دنیا ایک جاسوسوں کی دنیا ہے، دنیا ہی نہیں اب گھر بھی ایک جاسوسوں کا اڈا ہے. گلی میں بھی سی سی ٹی وی لگی ہوئی ہے. یہاں پہ کی پوسٹ پہ جو لوگ ہیں بہت اچھے. آپ لوگ آغا شاہی سے واقف نہیں ہیں، جس نے 200 گز کے ایک کرائے کے گھر میں تمام زندگی غیر شادی شدہ کیا. اتنی بڑی پوسٹ تھی کہ لوگ پتہ نہیں اس پوسٹ پہ پاکستان کا وزیر خارجہ بنا، پہلے سیکریٹری تھا. آپ ابھی اس آدمی سے واقف نہیں ہیں. 200 گز کے مکان میں انجانے میں اسلام آباد میں اس کی ڈیتھ ہوئی، کیونکہ اچھا آدمی تھا. اس لیے آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ نہیں جانتے. تھوڑے سے اپنے آپ پہ سوچیے کہ کیا ہم واقعی اچھے لوگوں کو جانتے ہیں، یا اچھا لوگ ہونا کیا پیرامیٹر ہے؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ پاکستان کو F-16 دینے سے پہلے اس نے کیا ڈپلومیسی کی تھی. وہ مطلب اتنا بڑا آدمی تھا، اس کی ایسی خدمات ہیں جس کو موضوع آغا شاہی نہیں تھا، لیکن اس کو یاد نہ کرنا. ہم ہسٹری اس لیے یاد کرتے ہیں. آج میں اٹھ کے صلاح الدین ایوبی کو سوائے فاتح پڑھنے کی کچھ بھی نہیں دے سکتا، لیکن اس کو ذہنوں میں لے کے میں کم از کم اتنا تو ہوں کہ میں اس کو مان لوں. اس کو مانوں گا تو ماضی کو سمجھوں گا تو حال میں ٹھیک فیصلے کروں گا. دوستو، پاکستان پہ بہت اچھا وقت آنے والا ہے، لیکن جس طرح ہم نے سی پیک میں کچھ غلطیاں کی ہیں وہ ہونی تھی. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کو الزام دیا جائے، نہیں. انٹرنیشنلی جب سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا امریکہ سے دوستی کیسے ہوئی ہے، اور رشیا ہم پہ کیوں غصے میں ہوا تھا.
مجھے اس وقت اس ایمبیسیڈر سیکریٹری کا نام یاد نہیں ہے. لیاقت علی خان تہران گئے اور اس وقت پاکستان کی شدید خواہش تھی کہ دونوں بڑی طاقتوں میں سے کوئی ایک ہمیں ریکگنائز کرے، ہمارے نزدیک آئے. یہ جو غلط فہمی ہے کہ امریکہ ہمیں کوئی گھاس ڈالتا تھا، ویسے تو گھاس ڈالنی چاہیے کیونکہ ہم ہیں گدھے. ہم سوچتے نہیں، دیکھتے ہیں خالی. یہ اس دشمنی کی وجہ بتا دیتا ہوں، آپ تصدیق کر لیجیے گا غلط کہی ہے تو. اور میں نے جب بھی ہسٹری کی کوئی چیز بیان کی ہو، جس کو غلط لگے وہ بالکل پہلے تصدیق و غلطی پہ ہوں تو مجھے یاد دلاتے. ہاں، یادوں کی غلطی مجھے معاف کیجیے گا. تہران میں پاکستان نے باقاعدہ ایک ماحول بنایا کہ جس میں لیاقت علی خان کی شدید خواہش تھی کہ دونوں میں سے ایک لیاقت علی خان کو اپنے ملک آنے کی دعوت دیں. یہ جو باتیں بول رہا ہوں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں. وہاں پہ ہم نے سوویت یونین کے جو ایمبیسیڈر تھے ان کو یہ میسج دیا کہ اس طرح لیاقت علی خان ود ان اے ویک ہمیں سوویت یونین سے انویٹیشن آ گئی. میں نہیں جانتا کس نے اس میں کس کا کیا کریکٹر ہے. ٹھیک ہے، میں اس چیز سے واقف ہوں، اتنا بھی واقف نہیں. یاد بھی ہیں تو بھول گیا ہوں، بہت سی چیزیں میں بھول جاتا ہوں. تو سوویت یونین نے ہماری خواہش پہ، اب آپ ذہن میں بات رکھیں کہ یہ بات ہم نے تہران میں بیٹھ کے سوویت یونین کے، اس زمانے میں سوویت یونین ہوتا تھا، سوویت یونین USSR، تو ہم نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. اور ود ان اے ویک ہمیں وہاں سے دعوت آ گئی. لیکن نہ جانے ابھی کس کی غلطی میں نہیں جانتا. ایمبیسیڈر ہے، جاسوس ہیں، پاکستان دشمن ہے، کون ہے، کیا ہے. امریکہ کو بھی یاد آ گیا، اوہ اس گدھے کو تو گھاس نہیں ڈالی. گدھے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے دشمن نہیں. میں خالی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال، جب میں اچھے لفظ، جب میں سخت لفظ کہتا ہوں تو خالی اسلام و پاکستان دشمن بس. اور جب میں اچھے لفظ کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ تمام محب وطن، مذہب پسند لوگ ہیں. تو امریکہ نے ہم کو اس وقت انوائٹ کیا. آج تک کی قوم میں یہ بحث ہے کہ لیاقت علی خان USA کیوں گئے، یا ان کا جانا ٹھیک تھا نہیں تھا. آپ کو نہیں پتہ، ایک بہت بڑی دشمنی کی بنیاد پڑی جس کے نتیجے میں ڈھاکہ فال ہوا. کبھی ہسٹری پڑھیں گے اور آپ کو انالائز کرنا، آپ خود انالائز کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ڈھاکہ کیسے فال ہوا. ڈھاکہ مصنوعی فال ہوا تھا. اگر مصنوعی ہوتا تو اب وہ بابا قوم نہیں کہتے قائد اعظم کو. وقت نے ثابت کیا قائد اعظم ایک عظیم، اپنی صدی کے بہت بڑے مفکر، عالم، مذہب پسند، وطن پرست، پکے مسلمان تھے. اب میں ان کی نمازیں یا بہت سے لوگ ان کے عقیدے، میں ان بحثوں میں نہیں جاتا، لیکن ان کے میں اعمال کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں. اینی وے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اچھا چل رہا تھا وہاں دشمنان پاکستان و اسلام وہ عمل بھی کر رہے تھے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی بنیادوں میں کچھ نہ کچھ ریتی بجوی، جب بڑی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو یہ جو اس میں ریتی بجوی کو دھو کے ڈالا جاتا ہے تاکہ مٹی شامل نہ ہو. مٹی شامل نہ ہونے سے بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے. بدقسمتی سر ظفر اللہ خان، سر ظفر اللہ خان قادیانی کی زندگی دو حصوں میں. ایک وہ جو ان کا اخلاق، میں نے زندگی کا بڑا حصہ، میں بہت قادیانی دوست ہے، بڑا حصہ ان میں گزارا ہے. میں یقین دلاؤں آپ کو کہ ان کے اخلاق سے آپ دھوکہ کھا جائیں گے. آپ ان کے اخلاق، وہ اخلاق نہیں دکھاتے، وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایسے کیا جاتا ہے.
anyway, یعنی کہ آنکھیں اور ذہن الگ ہونے چاہیے. یا ٹوٹلی یہ جو میں نے قادیانیوں کی مثال دی، یہ کہ پاکستان بنتے ہی سازشیں اور چیزیں ایسے لوگوں کا آگے آنا جو کہ یقیناً دل میں ایک پکا اسلام پسند پاکستان نہیں چاہتے تھے. جب یہ غزہ کے حادثات ہوئے، غزہ کے حادثات میں شریف مکہ یعنی خانہ کعبہ کے متولی، میں کیونکہ قریش قبیلہ ہے، کیونکہ بہت سی ایسی، اس لیے میں بے ادبی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن آج جو غزہ کے میں جو شہادتیں چل رہی ہیں، کشمیر میں چل رہی ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں امید اس لیے دلانا چاہتا ہوں کہ اچھے مواقع واپس آ گئے ہیں. اب غلطی نہ کیجیے. سعودیہ پاکستان آیا ہے، اور جانتے ہیں سعودیہ نے آگے یہ جو کل معاہدہ کیا ہے، MOU سائن کیے، کیا سعودیہ مسلمان ہو گیا؟ سلمان، 2 سلمان ہوئے. بنو امیہ میں سلمان ہوا جس نے موسیٰ بن نصیر، جس نے اسپین فتح کیا تھا، اس کو 80 یا 90 سال کی ایج میں اس کو خانہ کعبہ حج کے موقع پہ اس سے بھیک منگوا دی تھی. ہم اتنی اچھی ہسٹری نہیں ہے، یہ غلطیاں ہو گئی ہیں. ہم کب نکلیں گے بھائی غلطیوں سے؟ ہمیں غلطیوں سے نکلنا ہے. غلطیوں سے جب نکلیں گے جب ہمیں پتا ہو کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. سعودیہ ہمارے بھائی ہیں، میں بھی کہتا ہوں ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس وقت انہوں نے کب ایڈ دینی ہوتی ہے، کب مسلمان کے منہ میں پانی ڈالنا ہوتا ہے. جب بس اب میں زیادہ بولوں گا تو ایسا لگے گا کہ پاکستانی سعودینس کے خلاف ہے. ہم خلاف بھی ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو اور زبانوں کو الگ الگ کرنا ہوگا. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ اچھے پاکستانی ہیں، تو آپ 2 چیزیں سمجھ لیجئے: نہ آپ کی دنیا میں پاکستانیت قبولیت ہے، نہ اسلام قبول ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ بھی قادیانیوں کی طرح اقلیت میں ہو کے اتنی طاقت پکڑ سکیں گے. ابھی سعودیہ نے اسرائیل سے کئی معاہدے کیے ہوں، تیزی سے وہ ان کے نزدیک بڑھ رہا ہے. پاکستان اور یہ PTI کی پچھلی حکومت کے سخت، حالانکہ اس پہ میں دونوں کو غلطی پہ ایک جیسا سمجھتا ہوں، ایک جیسا. کوئی امت کا کسی کو وہ چھوڑیے. اسلام UN میں جا کے شہباز کیا کہتا ہے، یہ خان کیا کہتا ہے، یہ کون کیا کہتا ہے، یہ ہمیں پاگل بناتے ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی UN میں دیتے ہوں گے تو پہلے تو واشنگٹن سے اوکے لیتے ہوں گے، کوئی چائنا سے اوکے لیتا ہوگا. یہ میں ان چیزوں پہ بالکل بھی نہیں بلیو کر رہا. میں پھر پلٹ گیا. بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان سعودین کو وہ شکل دکھا دے جو سعودین نے پاکستانیوں کو گاہے بگاہے دکھائی ہے. یہ چھوڑ دیجئے ان کی زبانی بھائی چارہ. وہ تو ابھی چائنا سے امتحان کا وقت نہیں آیا، جب آئے گا تو پتہ چلے گا. آپ اپنے ہیں، خود اپنا بننا سیکھیں تو دنیا آپ کی ہے. آپ اپنے نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی آپ کی نہیں ہے. پھر جوتی کھانا آپ کا حق ہے. سب سے بڑی بات کیا ہوئی ہے اس وقت؟ بہت بڑی ڈیلنگ ہے. اب آپ اس کو نیا پہلو، جیسے میں نے ابھی پچھلے دنوں کچے کے ڈاکو پکے کے ڈاکو کا کہا تھا، ایسے ہی میں اس وقت سمجھانا، بولنا یا اپنے خیال، چلے ممکن ہے میں نے غلط سوچا، ممکن ہے کوئی مجھ سے سننے کے بعد جو ہے نا اسی بات کو مجھ سے 100 گنا زیادہ اچھا سمجھ سکے. حجۃ الوداع میں جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو یہاں موجود ہے وہ دوسروں تک پہنچائے. ہو سکتا ہے آنے والے لوگ اس کو زیادہ، تم سے بھی زیادہ اچھا سمجھ سکیں. میں حدیث کے الفاظ میں اپنے ہیں تو اس لیے تھوڑی سی چیزوں کو معاف کیجیے گا کوئی اونٹ نیچ ہو جائے تو. سعودین پاکستانی آئے ہیں، یہ گھٹنے ٹیک دیں گے اگر کوئی عقل مند اس وقت حاکم ہو. آپ پوچھیں گے کیا ہو گیا، کون سی ایسی تبدیلی آ گئی؟
امریکہ گھٹنے ٹیک دے گا. اس وقت پاکستان اتنی اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن بدقسمتی سے جو طاقتور حلقہ ہے اس میں شاید اتنی سمجھ بوجھ نہیں یا اتنا بے بس ہو گیا. ایک تو میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ بلیک میل، کسی کا بیٹی کی ویڈیو ہوگی، کسی کی بیٹی کی ویڈیو ہوگی، تو جس وقت جیسا چاہتے ہیں اچانک کسی کو کال آئے گی. ججوں کا بھی، میں فوج کا بھی، لیکن سب نہیں. خود یہ لوگ اچھے ہوں گے، بالکل اچھے ہوں، لیکن ان کی اولادیں ان سے کیا کیا کام لے لیں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کسی نے کون سے خیالات کیوں بدلے. تو ایک تو میں کسی وقت آپ کو یہ جاسوسی کے نظام پہ کہ کروڑوں، میں تو خودکش حملہ اب مانتا ہی نہیں. کسی لڑکی کی اگر کوئی ویڈیو ہے، اس کو کہا جائے کہ اپنے ماں باپ کی عزت بچانی ہے تو یہ تھیلا وہاں پہنچا دو، یا یہ کام. اب اس کو ہو سکتا ہے خودکشی کا پتہ، اچھا بھائی تمہیں عزت، بہت سے لوگ عزت کے نام پہ، حالانکہ وہ عزت کے نام پہ جان دینا نہیں ہے. پھر میں بہک گیا. لیکن میں پھر آ جاؤں صحیح ٹاپک پہ کہ یہ موقع قوموں کو کئی 100 سال بعد ملتا ہے. سعودین پاکستان کے سامنے گھٹنے اس لیے ٹیکیں گے کہ جو ہمیں بھی، میں نے، آپ نے، ہم سب نے ایک لفظ سنا ہوا ہے، بغض معاویہ، حب علی بغض معاویہ، یہ ہم نے لفظ سنے ہوئے. سعودیہ شاہ فیصل نہیں، یہ سب میں اچھے خراب ہے. یہ ٹرکی میں جو ایک سعودین صحافی کا جو تیزاب میں لاش پھینکی گئی تھی، اس کے بعد سلمان کے ساتھ جو کچھ حال ہوا تھا، وہ اگر آپ نکال لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کمپرومائز ہے. ایسا لگتا تھا کہ ٹرمپ اٹھا کے جو ہے نا سلمان کو پھانسی دے دے گا. سلمان کنفیوز ہو گیا تھا. تو اس لیے میں نہیں، ٹھیک ہے، مدینے اور مکے کی خاک جو ہے نا، بس وہ میرے آنکھوں کا سرما، اس میں نہیں ہے بات. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سعودیہ ہے تو بھائی وہ سعودیہ ایک ملک ہے جس کو اس نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا جس میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ مڈل ایسٹ یا خلیج یا عرب سے تمام یہودیوں سے یا دوسرے مذاہب سے خالی کیا جائے. یہ لوگ قائل نہیں ہیں. اینی پھر میں پلٹ گیا ہوں. میں ایکچوئل آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں. معافی چاہتا ہوں، الفاظوں کا چناؤ غلط تھا میرا. میں آپ کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اس وقت ہوا کیا. اس وقت خالی ایک بات ہوئی ہے کہ ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی کا اعلان کیا ہے، یا ایک شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے کہ تہران ایٹمی طاقت بن گیا ہے یا بننے والا ہے. میرا خیال ہے بن گیا ہے. تو سعودین کو یہودیوں سے نہیں ہے. میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں، دنیا کا واحد مذہب ہے یہودی. دنیا میں کوئی مذہب اتنا انتہا پسند نہیں ہے جس میں کسی دوسرے بے گناہ مذہب والے کی موت، قتل جو ہے نا ثواب کہہ لیں یا گناہ نہیں ہے. یہودی مذہباً ان کے ہے کہ یہودیوں کے علاوہ اسپیشلی مسلم شامل ہیں، ان کا قتل چاہے کتنا ہی بے گناہ ہو. تو جن کا مذہب کا حصہ ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں. ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں. یہی سعودین کیوں فلسطینی آزاد ہو گئے تو یہ لڑنے والے لوگ ہیں، یہ عزت و غیرت والے لوگ ہیں. مقدس زمین پہ 2 جگہ پہ ابھی تو سعودین کنگڈم ہے، اس کے بعد 2 جگہیں ہو جائیں گی، فلسطین بھی ہو جائے گا. فلسطین اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے. ہمیں 1 انچ زمین بھی نہیں دینی. یہی قائد اعظم کی سوچ سے مجھے محسوس ہوتا ہے، یہی مذہب کی سوچ ہے. سعودیہ کو اس وقت کسی بھی قیمت پہ پاکستان سے ایٹمی مدد چاہیے ٹیکنالوجی میں. کیوں چاہیے؟ یہودیوں کی نہیں. ٹھیک ہے بھائی، اہل تشیع تو کیا ہوا، یا دوسرے بھی تو کوئی دیوبندی ہے، کوئی کیا ہے، مطلب کوئی بھائی ان کا طاقت
میں آنا اسلام کا طاقت میں آنا ہے، ہم ان کو بھائی سمجھیں، وہ ہمیں بھائی سمجھیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں یہ موقع ہمیں ملا ہے سعودیہ ایران کے بغض میں ایٹمی طاقت، کیونکہ اب وہ خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ اسلام دیکھ لیا نا کہ اسلام کیسے یمن، تہران، غزہ، لبنان، چھوڑیے جو جاہل فقوں کی اور ان ٹکڑوں میں بی بی سی کیوں ٹکڑے پہ بیان کرتا ہے؟ وہ مسلمان کو کبھی نہیں کہے گا مسلمان، وہ کہے گا یہ شافعی ہے، یہ شیعہ ہے، فلاں فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں خود ان کے 50 ٹکڑے وہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے۔ بہرحال یہ ایک ہمیں گولڈن جیسے سی پیک اس لیے اہم ہے کہ سنکیانگ اور کوئی اپروکسیمیٹلی کئی ہزار میل کا جو پیس زمین کا ٹکڑا ہے چین کا، جو سنکیانگ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہے، تو وہ چین کے لیے ایک بوجھ بن سکتا ہے، اور اس کا واحد حل سی پیک ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھی ڈیل، یہ نہیں ہے مطلب کہ خدا نخواستہ میں یہ بول رہا ہوں کہ چین کو بلیک میل کیجیے، نہیں، چین کے دوست بن کے دکھائے، سنکیانگ کے مسلمان بھی اچھے چینی بن کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں بالکل اس بات وہاں کے سنکیانگ کے مسلمانوں کی علیحدگی کی بغاوت یا ایسی چیزوں کو میں بالکل اسلام سے متصادم سمجھتا ہوں۔ ان کو اس وقت طاقت دینی ہو تو ان کو چین میں آپ کو چین سے بس اتنے شیورٹی لینے، بھائی آپ مذہب کو نہیں چھیڑیں تو ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، آپ سے بڑھ کے چینی بن جائیں گے، اور بننا چاہیے۔ چلیں، یہ بھی ایک خیال ہو گیا۔ چائنا کے لیے لازمی ہے اس وقت پاکستان، آپ میں سے پتہ نہیں کسی کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے کہ پاکستان نے ایک دخان کی پٹی چائنا کو دی تھی، ایک پیسے دیا تھا، یہ مجھے سن یاد نہیں ہے جب کا، اب پھر ہمیں یہ جو سی پیک کی سڑکیں یہ تمام دنیا کو ایک دوسرے سے ملا دیں گی، دنیا کی ایک بڑی آبادی کو، تو یہ ان کی طلب بھی ہے، ان کی طلب ہے، ٹھیک ہے، ہم اچھے میٹھے سچے بھائیوں کی طرح ہمیں چائنا کے ساتھ اپنا مفادات کو بھی دیکھنا چاہیے، اتنا نہیں چائنا ہو یا کوئی ہو کس بات سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ آپس کی نا اتفاقی سے، یہ آپس میں کیا چل رہا ہے کہ ایک جانب شنگھائی کانفرنس سے، دوسری جانب ملک میں ایجیٹیشن ہے، ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا۔ یہ دنیا میں جس نے فائدہ اٹھایا ہے یہ آپ کے اور میرے جو ایکسٹریمسٹ سپورٹ ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بھی ٹکڑوں میں بانٹا ہے، اور اچھے معاہدے کیے، اور ان کے لحاظ سے ایک قوم کی حیثیت سے ہوتے ہیں تو ہمارے معاہدے اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ اب سعودیہ کے متعلق میں پڑھ رہا ہوں، سعودیہ اس وقت میرے لیے بہت، میں اپنے ذاتی خیال میں نے کہا پالیٹکس میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن انفارچونیٹلی دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑے اسٹیبلش کنٹری ہے، کتنا جہاز پہ پہنچ گیا سوری چاند پہ پہنچ گیا، انسان چاند پہ پہنچ گیا۔ میں نے لائف میں جب لکھنا اسٹارٹ کیا تو ریڈیو پاکستان سے ایک ہنسنا منا آتا تھا، تو میں نے اس وقت جو ہے نا اس میں ایک کمنٹری لکھی تھی جس میں بی بی سی کا حوالہ دیا تھا، اور یعنی کہ بی بی سی کو لندن میں بم دھماکے ان کے وہاں پہ علیحدگی کی موومنٹ جو تھی وہ نہیں دکھائی دیتی تھی، لیکن اگر لالو کھیت میں سبزی والے نے ٹھیلے پہ کوئی سبزی مہنگی بیچ دی تو وہ بی بی سی کی نیوز بنتی ہے، وہ بی بی سی کی نیوز بنتی ہے۔ کبھی قیمت سوچی ہے آپ نے چاند پہ پہنچنے کی؟ اس نے کیا قیمت ادا کی؟ نہیں سوچی۔ چاند کتنے فاصلے پہ ہے؟ اب تو وہ اس سے بھی آگے چلے گئے نا، لیکن قدم تو انسان کے بھی چاند تک ہی کتنے فاصلے پہ۔ میں اپنے ایک دوست کا مذاق اڑاتا تھا، میں کماڑی پہ جاب کیا کرتا تھا،
اور رہائش نازلآباد تھی، اور وہ ایک دوست کی ماڑی کا تھا، وہ لیٹ آتا تھا، تو ہم مذاق میں اس کو کہتے تھے کہ وہ یہ تو دوست سلیم نام تھا، کہ سلیم یہ تو کماڑی سے آتا ہے، ہم تو یہ سخی حسن سے آتے ہیں، یہ ہم مذاق اڑاتے تھے۔ بھائی وہ چاند پہ پہنچ گیا، 3 اسٹریٹ پیچھے اس کے ماں باپ ہیں، اب پتہ نہیں لیگل ہے نہیں ہے، لیکن ماں باپ ہیں۔ چاند پہ پہنچ گئے، اپنے ماں باپ تک نہیں پہنچ سکے، یہ قیمت چکائیے، بالکل آگے جائیے، بالکل آگے جائیے، لیکن اتنی قیمت چکا کے نہیں جائیے، اتنی مہنگی قیمت مت دیں۔ اور کوئی اصل میں جیسے لوگوں کا حلال، کیا اللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے حلال اس دنیا سے ختم کیا؟ نہیں ختم کیا، ہمارا ایمان ختم ہو گیا، اس لیے ہم سب جگہ کیا کیا جائے، بے بسی، او بھائی کوشش تو کی ہوتی ہے حلال کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں اپنا فضل ڈالتے اور پھر آپ کو ملتا، آپ کو ملنا وہی ہے جو آپ کے نصیب ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا ہی نہیں، آپ نے محنت کی ہوتی۔ اچھا میں بدقسمتی کہہ لیں یار، بدقسمتی سے بچپن سے اسکول کے زمانے سے جو دوست ہیں، بڑے، بس اب میں کیا بتاؤں کتنے بدبختی ہے ان سے دوستی ہیں، وہ 24 گھنٹے جو ہے نا جب ملیں گے تنقید والے لوگ ہیں، وہ کیڑے نکالتے ہیں، مطلب انتہائی بس کیا کہوں یار، دوست سے اپنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، یعنی یہ بھٹکنے ہی نہیں دیتے۔ عجیب تماشا میرے دوستوں کا، جہاں بھٹکنے چاہو کان پکڑ لیتے، یار لعنت ہے، چلیں یار دوست سے لعنت نہیں دیتے، لیکن میرے دوست الحمدللہ ایسے ہی ہیں، اور ان کی ایک خالد ہے، ہم خالد دوست کہتے ہیں، اس کا نام ایسا ہے کہ جس نے اپنا نام خود رکھا ہو، مصطفیٰ صاحب۔ یہ سوچے، بہت لوگ خاموش بیٹھے، وہ بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے، پچھلے دن اس کو میں نے کہا بھی کیا، تو اتنا جانتا ہے، تو کیا کہتا بنا کہ تو کیوں نہیں پوڈ کاسٹ کرتا، کیوں نہیں، وہ بیٹھ جائے تو بولتی بند ہو جاتی ہے، میں نہیں بول پاتا، ہاں وہ بھی میرے سامنے نہیں پاتا، ہم میں یہ بھی ہے۔ باور دوستو، یہاں 2-3 چیزیں اس کے نتیجے میری گفتگو کے مشاہدہ کیجئے، پاکستان کے لیے بہت گولڈن چانس ہے، اور آپ یہ یقین مان لیجئے کہ اس وقت ہمیں لوگوں کی، امریکن بہت کمزور ہے، امریکہ سانس نہیں لے پائے گا اگر ہم صحیح ڈپلومیسی پہ آ گئے، چائنا سانس نہیں لے سکتا، سعودیہ سانس نہیں لے سکتا، سعودیہ کے میں بالکل حق میں نہیں، اس لیے کہ اس نے دنیا جان میں ابھی یمن سے بھی جھگڑے، اس نے اسلحہ یہ ایواکس طیارے کیوں لیے؟ مسلمانوں کو کیے گئے، یہودیوں سے دوستی، جن کے ہاں آپ کو قتل کر دینا، کیونکہ وہ بھائی سب سے بڑا سیف گارڈ اس وقت یہودی ہے ہمارے آگے بادشاہت کا۔ یہ میں بہت شکی آدمی ہوں، چلے جی میں بہت ہی نالائق گدھا آدمی ہوں، مجھے نہیں سوچنا آتا، چلیے، لیکن سوچتا تو ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں سے اس لیے الگ ہوں کہ سوچتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں سے اس لیے الگ ہوں کہ بولتا ہوں، میں اللہ کو، یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے بولنے میں، سوچنے میں، عمل میں غلطی ہو گئی، لیکن کوشش کی، ناقصی سے صحیح۔ ابھی ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے تھے، ذاکر نائک، ایک شخص جس پہ دنیا نے زمین تنگ کی ہوئی ہے، ابھی اس نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ملائیشیا اس کو انڈیا کے حوالے کرنے والا ہے، تو جی وہ پاکستان کو سمجھانے آئے ہوں گے کہ جی ذاکر نائک کو جو ہے نا پاکستان میں رکھیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ایسے ہی میں نام لینے میں کہیں مجھے غلطی نہیں ہے، تو ایک شاید عبید اللہ سندھی تھے، جنہوں نے افغانستان، ٹرکی، ممکن ہے نام میں نے غلط لے لیا، وہ تو ہمارے سلیبس سے نکال دیے گئے،
انہوں نے بھی پین اسلامک بات کی تھی. تو دنیا میں استنبول میں بھی اس وقت ان کی امپائر تھی, خلافت تھی, ان کو بھی جگہ نہیں ملی تھی, ان کو بھی جگہ نہیں ملی تھی. ایسے ہی ذاکر نائک کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ غزہ والوں کے لیے جگہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کھانا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ کی نگاہ میں آپ تو مسلمان ہیں ہی نہیں, مسلمان تو وہ ہیں. اس لیے وہ دشمن سمجھتے ہیں. یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان جیسے نہ ہو جائے. بھائی ہمیں تو کچھ نہیں کہتے. اس لیے انہوں نے اس کا مطلب ہے کہ دل میں مان لیا کہ ہم ان جیسے, ہم ان جیسے. ویسے سچی بات یہی ہے کہ ہم ان جیسے. مسلمان جیسے شوربے میں سے لوکی یا بوٹی ڈھونڈ ڈھونڈ کے, ایسے ہی مسلمانوں کا حال ہے اس وقت. مسلمان ہیں کتنے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا پہ چڑھ جائیں. بھائی اپنی حفاظت تو, یہ تو کلام پاک کو بند کیجئے. جہاں آیا کہ اپنے ہتھیاروں کو, گھوڑے کی زینوں کو, ہتھیاروں کو چمکا کے رکھو, گھوڑے کی زینوں کو تان کے رکھو. کہ اینی دوست دل بہت دکھتا ہے. اصل موضوع میں سیاست نہیں ہے, لیکن جب میں لیکن کیونکہ اسی دنیا میں جیتا ہوں اور ذہن قبول نہیں کر رہا ان حالات کو. میرا اصل پوڈ کاسٹ کا خواہش جو ہے آج بھی جادو ٹونا اور غائب, کہنا چاہیے کہ موٹیویشن, اس قسم کی چیزیں. دوست بہت لمبا ہو گیا. میں سوچا تھا کہ اتنی لمبی پوڈ کاسٹ نہیں کروں گا, تو بس اب اجازت دیجیے کہ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت نہیں. ہم تو وہ ہیں کہ ذاکر نائک کا پیغام میں آپ کو بتا دوں. ذاکر نائک آپ کو مسلسل پیغام, آپ کو اس کو کیا احمق سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو سمجھاتا ہے کہ انٹرنیٹ, سوشل میڈیا, وہ آپ کو کھل کے وہ بولے گا تو دشمن چوکر نہ ہو جائیں گے. بہت سے لوگ سمجھا رہے ہیں. جو کھل کے بولے گا مسلمانوں کے جاگنے کی یا کسی کی وطن پرستی کو, اس کا کوئی مقام, آپ ایک لفظ بول کے دیکھیں بینڈ لگ جائے گا. لیکن یہ خالی مسلمان پہ لگتا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد پہ بینڈ کیوں لگایا گیا؟ کیا بندوق لے کے نکل گئے تھے؟ یہ بات سمجھ کہ اس وقت ہمیں مصلحت کی ضرورت ہے. ہمیں سعودیہ سے اچھی ڈیل کرنی چاہیے, چائنا سے اچھی ڈیل چاہیے, ہمیں امریکہ سے اچھی ڈیل چاہیے. ہمارے پاس سونا بھی ہے, تانبا بھی ہے, ابھی گیس نکل آئی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے سب دشمن اس وقت پیرالائز ہیں. چین بھی ہے کہیں نہ کہیں, ہم سے مجبور بے بس. سعودیہ بھی, سعودیہ اللہ نے سبب ڈالا, اللہ نے سبب ڈالا کہ مطلب اس کو یہودیوں سے نہیں, ایک مسلمان ملک ایٹمی طاقت بننے والا ہے تو اس نے جھٹ پاکستان آ گیا. دوستو, پاکستانیوں جو صاحب اقتدار ہو, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. جیسے وہ ہم بے وقت ذلت میں بھی ڈالتے ہیں, مصیبتوں میں بھی ڈالتے ہیں, ایسے ہی ڈپلومیسی کیجیے. زبان کو اور اپنے مشاہدے کو زبان پہ نہ لائیں, دل کی بات بھی نہیں. چلیں ٹھیک ہے دوستوں, بہت میں نہ چاہتے میں بھی بہت بڑی لمبی پوڈ کاسٹ کری تھی, لیکن اب میں جلدی 5-10 منٹ کی پوڈ کاسٹ کروں گا. ممکن ہے کوئی سنے, ممکن ہے کوئی نہ سنے. کوئی نہ بھی سنے تو مجھے کچھ نہیں ہے کہ میں نے تو کہہ دیا. دوستوں, اپنا سب دوست, مجھے امید ہے کہ مشاہدے پہ توجہ دیں گے.
اوکے دوستوں، السلام علیکم۔